अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। अमेरिका और पाकिस्तान में ताल्लुकात ठीक नहीं है। सदर बाइडन इमरान खान से नाराज़ हैं, सबूत सामने आ गए हैं। इमरान खान वो शख्स हैं दुनिया भर में जिन्होंने सबसे ज़्यादा पौधे कम से कम वक्त में लगाए हैं। उन्होंने सुनामी एक बर्पा कर दी और पाकिस्तान में बहुत दरख्त लगाए, और माहौलियाती तब्दीली के मामलात के ऊपर जिन चंद हुक्मरानों ने काम किया उसमें से इमरान खान मैं समझता हूँ पहले दूसरे नंबर पर आएंगे। लेकिन बाइडन ने उन्हें इग्नोर कर दिया। क्यों बाइडन उनसे नाराज हैं, क्यों इग्नोर किया, क्यों उस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुला रहे? आखिर क्या वजह है? इमरान खान साहब ने कौन कौन सी गलतियां की हैं जिससे अमेरिका का सदर उनसे नाराज है? अच्छा, फिर बड़ी सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि कौन कौन से पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो सदर बाइडन को कायल कर सकते हैं, मना सकते हैं कि वो नाराजगी खत्म कर दें। इमरान खान से गलतियां हुई, नाराजगी खत्म कर दें। गलतियां हुई हैं, मैं गिनवाता हूं कौन कौन सी गलतियां की हैं। इस तरह की गलतियां हुक्मरान नहीं करते। अच्छी समझदार रियासतों के हुक्मरान इस तरह की गलतियां नहीं करते जिस तरह की गलतियां पाकिस्तान के वजीर आजम ने की हैं। अभी गिनवाता हूं, आपको रिकॉल होंगी कि ये हम किस तरह की फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। जहां बहुत अच्छे फैसले किए हैं वहां गलतियां भी की, जिसकी वजह से बाइडन, वो शख्स जो कि पाकिस्तान आया हुआ है, जब वो नायब सदर थे, ओबामा प्रेसिडेंट थे, वो पाकिस्तान आए हुए हैं। पाकिस्तान में उनके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम से नाराज़ हैं और वो इग्नोर कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। दुनिया का नंबर 1 मुल्क, उसका सदर हमारे वजीर आजम से नाराज़ है, वो इग्नोर कर रहा है चीज़ों में, बिल्कुल किसी किस्म की लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन कौन से पाकिस्तानी इतने इंपॉर्टेंट हैं जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के करीब हैं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की बात सुन रही है, मान रही है और उस पर अमल कर रही है, तो वो ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं, वो समझा सकते हैं, वो बता सकते हैं, वो मसले को हल करवा सकते हैं। क्या इमरान खान की मौजूदा हुकूमत उनसे राब्ते में है? क्या वो करवा रही है? इस पर भी बात करूंगा। और इस सारी सूरत हाल से हिंदुस्तान कैसा फायदा उठा रहा है, क्या क्या फायदा उठा रहा है, पाकिस्तान को कितना पीछे धकेल रहा है, पाकिस्तान कितना पीछे जा रहा है। अभी तो हमने देखा यूके के अंदर बैन लगवा दिया, तो इंडियन लॉबी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है। जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी बहुत बड़ी फौज जो है इंडियन लॉबी की है। तो ये मोटे मोटे बड़े बड़े सवाल है जिस पे डिबेट नहीं हुई। हम पीडीएम से बाहर आ ही नहीं रहे, हम पीडीएम में लगे हुए, उसी में झगड़े कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट सीन ये है कि आखिर क्यों नाराज है। नंबर 1, नाराज इसलिए हैं कि जो सदारती इंतखाबात हुए हालिया नवंबर 3 को, उसमें पाकिस्तान का माइंड, पाकिस्तान का गवर्नमेंट का बिल्कुल एक स्टांस, हम हर सूरत में डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे। हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे। हमारे जो वजीर आजम की पार्टी है पीटीआई, उसकी पूरी सोशल मीडिया की कैंपेन्स बाइडन के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप के हक में चल रही थी, और हम समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा, और हम न्यूट्रल थे ही नहीं। मैंने वॉशिंगटन में इलेक्शन कवर करने गया था, मेरा ख्याल है मेरे अलावा कोई और इलेक्शन पे था नहीं। मैंने बहुत डीपली, बहुत क्लोजली, बहुत पाकिस्तानी से मिलके, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके बहुत सारी चीज़ें की। पाकिस्तानी एम्बेसडर जिस वक्त भी वॉशिंगटन में भी एम्बेसडर है, मेरा ख्याल तब्दील होने वाले, लेकिन अभी भी हैं, उनसे मुलाकात हो, उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन जाहिर है कि एक अफसोस था कि बाइडन जीत रहे हैं, क्योंकि सारा पलड़ा हमारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। और जाहिर है कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन वो 90% प्लस बाइडन के साथ थे, बाइडन के साथ उनको सपोर्ट कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे, उनकी पॉलिसी से खिलाफ थे, डोनाल्ड ट्रंप से नफरत कर रहे थे, इजहार कर रहे थे। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे लोगों ने बहुत खुल के कहा, हमें एडिट करना पड़ा कि बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो एडिट किए बोल के ऊपर, इस वजह से कि वो नशर नहीं हो सकते थे, उसमें उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनकी पॉलिसीज के हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान साहब खड़े हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, हमारे पीटीआई के जितने भी हैं टाइगर्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो मोहब्बत ने हमें न्यूट्रल नहीं रखा, जिसकी वजह से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हमसे नाराज है और स्टिल नाराज है। फिर इमरान खान साहब ने बयान दिया कि हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ है। अगर हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ भी है तो हमें कहने की जरूरत क्या है? सबको पता है चीन और पाकिस्तान की दोस्ती कैसी है। आप ऐसे वक्त के अंदर ऐसी बात कह देते हैं जिससे अमेरिका नाराज हो, अमेरिका को बुरा लगे। अमेरिका, हमें जरूरत क्या है इस तरह की बातें चढ़ाने की जरूरत क्या है?
ہم کوئی مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم والی جلسے والی تقریریں یہاں پاکستان میں کر رہے ہیں, ہمیں انٹرنیشنلی ایسی میسج دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان نے یہ کیا, عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے, اور پھر مستقبل چین کے ساتھ ہے تو بھائی چین کے ساتھ نپٹائیں اپنا مستقبل, امریکہ کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ ہم ایک اتحاد, رشیا ہمارے قریب ہے, ایران ہمارے قریب ہے, ٹرکی ہمارے قریب ہے, اور ہم جو جناب علی ہم تگڑم لگائیں گے, اور ملائیشیا بھی ہمارے قریب ہے, ہم اسلامو فوبیا کے اوپر ٹی وی چینل لے کر آئیں گے, یہ لے کر آئیں گے, وہ لے کر آئیں گے. کر تو کچھ نہیں سکے, اعلانات ہم نے تقریریں بہت کر دی, جیسے پاکستان میں بہت تقریریں کی, اس طرح سے ہم نے باہر بھی بہت تقریریں کر دی, ہوا کچھ نہیں, لیکن میسج چلا گیا کہ یہ اپنی ایک لابنگ کر رہے ہیں. سعودی عرب ہم سے دور ہو گیا, یو اے ہم سے دور ہو گیا, امریکہ ہم سے دور ہو گیا. یہ پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان نے یہ غلطی کی. اب شاہ محمود قریشی صاحب کی زبان سے جو سنا لیکن عمران خان صاحب کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جو اگنور کر رہا ہے بائیڈن, اور اگنور کر رہی ہے امریکن ایڈمنسٹریشن, اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن پاکستان کو پیچھے دھکیل رہی ہے. اب یہ بہت ساری اور غلطیاں, بہت ساری آئندہ بھی بتاتا رہوں گا آپ کو. اب کون سے پاکستانیز ہیں جو اس سارے چیز کے اندر محرم رہ سکتے ہیں, سافٹ کر سکتے ہیں, قریب لا سکتے ہیں؟ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بہت سارے پاکستانیوں کی بات مان رہی ہے. پاکستانی امریکن جو ہیں وہ اس کے اندر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر جا رہے ہیں. ابھی پاکستانی امریکنس کی ایک تنظیم ہے APPAC, امریکن پاکستان پبلک افیئرس کمیٹی, انہوں نے 14-15 لوگوں کے نام نامنیٹ کیے, ٹیکنوکریٹ جو امریکن پاکستانی تھے, جو چیمپئنز ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے اندر, کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ان سے انٹرویو کرے, ان کے ٹیسٹ لے, ان کے بارے میں انکوائری کرے, سیکیورٹی کلیئرنس کرے, سب کچھ کرے, لیکن ان کو اپنی ایڈمنسٹریشن میں لے کر آئے. بہت سارے پاکستانی اس کو تو لا چکے ہیں. ابھی پہلی بار امریکہ کا فیڈرل جج زاہد قریشی APPAC کی نامنیشن کے اوپر پریزیڈنٹ بائیڈن نے نامنیٹ کر دیا ہے. اب سینیٹ میں ڈیبیٹ ہوگی, انشاءاللہ وہ پروو ہو جائیں گے, پہلے مسلمان پاکستانی جج ہوں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے لوگ APPAC جس میں ڈاکٹر طارق ابراہیم, ڈاکٹر محمود عالم, ڈاکٹر اعجاز اس کے چیئرمین ہیں, اسد چودھری, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زبردست انداز میں کام کر رہے ہیں, جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بہت قریب ہیں, ان کو استعمال نہیں کر رہے. ایک اور صاحب آئے جو مشرف دور کے اندر پاکستان کے اسٹیٹ منسٹر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے, عمر گمن, وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بہت کلوز ہیں. مسلم فار بائیڈن کی جو چیئرز بنی, 6 چیئرمین تھے اس کے, اس میں سے 4 پاکستانی تھے, اس میں 4 پاکستانی تھے. اس میں طاہر جاوید, جن کو ابھی تمغہ بھی دیا ہے 23 مارچ کو صدر مملکت نے, عارف الوی صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے تمغہ دیا, پاکستان نے ان کو سراہا. طاہر جاوید بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں, وہ ہیں تو صحیح, سب سے کنیکٹڈ ہے, لیکن ان سے کام لینے کی ضرورت ہے. طاہر جاوید کا بڑا زبردست قسم کا رول ہے, ڈاکٹر اعجاز کا بہت بڑا رول ہے, ڈاکٹر طارق محمود بہت بڑا رول ہے, وہ نائب صدر کے بہت زیادہ کلوز ہیں. ہمیں جو ہیں وہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پاکستان کے ساتھ ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تعلقات کو ٹھیک کریں. عمران خان صاحب کو کچھ اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے, کچھ ایسے اسٹیٹمنٹ کی جو ٹویٹس کر رہے ہیں نا کہ ہم نے بہت زیادہ چیمپئن شپ جیتی ہوئی ہے, اور ماحولیات میں ہم سے زیادہ کون جاتا ہے, اور ہم نے 7 سال کام کیا, سارے دنیا جانتی ہے آپ نے کام کیا, لیکن آپ نے ایسے جملے بھی تو کرتے ہیں نا جس کے بعد بائیڈن آپ سے ناراض ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسے پاکستانیوں کی ضرورت ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے قریب ہیں, جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جنہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے, جو سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی فار فارن افیئرز ہیں, نیو جرسی کے سینیٹر ہیں, سینیٹر باب مینڈیز, یہ پاکستان کے قریب, کشمیری پوائنٹ آف ویو پہ پاکستان کے بہت قریب ہیں. میں ان کو بہت اچھے سے واچ کر رہا ہوں. یہ APPAC کے بھی بہت قریب ہیں, وہ ان کو بہت دفعہ بلاتے رہے. یہ ڈاکٹر اعجاز کے قریب ہیں, یہ طاہر جاوید کے قریب ہیں. ان لوگوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو رفٹ بن رہی ہے یہ فائدہ مند نہیں ہوگی پاکستان کے لیے. اور پاکستان مطلب خربوزے کی اور چھری کی اگر لڑائی ہوگی تو کون جیتے گا؟ خربوزہ ٹکر مار دے چھری کو تو کون جیتے گا؟ تو خربوزے نے کٹنا ہے. ہم اپنی پالیسی نیوٹرل پروگریسو اپنے سٹانس کو رکھیں, ہم ایسی غلطیاں نہ کریں. تو کون ہے؟ اور بھی نام بہت سارے ہیں. ڈاکٹر قریشی ہیں, بہت امپورٹنٹ آدمی ہیں, ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. پاکستانی امریکنس بڑی تعداد کے اندر ایسی پوزیشنز کے اوپر ہے, ایسی اس کے اوپر ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بہت قریب ہیں, وہ فیصلے کروا رہے ہیں, وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہمارے دفتر خارجہ کو, وزیر اعظم پاکستان کو سافٹ, آپ اپنی افغانستان سے متعلق لائن لیں, اس پہ جائیں, دفاعی لائن لیں, اس پہ جائیں, لیکن نیوٹرل انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, ایک پرانے تعلقات کو بہتر کرنا ہے, اس پر ضرور قائم رہیں. اس سے ہٹیں گے تو نقصان ہوگا.
اور نقصان ہو رہا ہے، اگنور ہوئے ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا کام کیا عمران خان صاحب، بائیڈن آپ کو اگنور کر رہے ہیں، لفٹ ہی نہیں کرا رہے، تو یہ آپ کے اپنے سٹیٹمنٹس ہیں جس کے اوپر آپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آخری پوائنٹ، اس سارے صورتحال سے انڈین لابی بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے، ٹکا کے اٹھا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے کاؤنسلیٹس ہیں یو ایس اے کے اندر، وہ پاکستانی امریکنز کو ٹارگٹ کرتے رہے، یو ای کے اندر، یو ایس اے کے اندر، یو کے اندر، یورپ کے اندر جو پاکستانی چیمپئنز ہیں جو مختلف چیزوں میں کام کرتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے، را کھل کے ٹارگٹ کر رہی ہے، ان کے پیچھے جا رہی ہے، کیمپین چلا رہے ہیں۔ ان اداکاروں کو جو ان آرگنائزرز کو جو اس طرح کے شوز کرتے تھے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ عرفان صدیقی کو ہسٹن میں انہوں نے ٹارگٹ کیا، مہوش حیات کو پاکستان کے اندر داؤد ابراہیم کے قریب قرار دے دیا کہ اس کی جو ہے گرل فرینڈ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو بہت اسٹائل سے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ بیلجیم کے اندر پاکستانی چودھری بال کو جو ہے ان کو ٹارگٹ کر دیا، لارڈ نذیر کو یو کے اندر ٹارگٹ کر دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ٹکا کے ٹارگٹ کر رہی ہے را، انڈین میڈیا ٹارگٹ کر رہا ہے، اپنے پاس ٹرانسمیشنز کر رہا ہے اور پاکستان کو پیچھے دھکیل رہا ہے، پاکستان کی ایک بیڈ امیج جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے، پرسیپشن کریٹ کر رہا ہے، اور ہم انہیں موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے اور بزنس مین ہیں جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، عمران خان کے بہت قریبی دوست ہیں لندن میں، ان کو ٹارگٹ کیا۔ انیل مسرت کو کہا کہ را الزام لگایا کہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے، اور را کے لوگوں نے یہ ساری چیزیں، یہ ساری اسکیم، یہ ساری چیزیں کانسلیٹس کے تھرو کی، ان کے خلاف سارے کی۔ تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ انڈین لابی پاکستانیوں کو، حکومت پاکستان کو، عمران خان کے قریبی دوستوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، ٹکا کے ٹارگٹ کر رہی ہے۔ ہم نقصان میں ہیں، ہم اپنی پالیسیز کی وجہ سے نقصان میں، تو یہ ناراضگی فوری طور پر ختم کروانے کے لیے جو امریکن پاکستانی تھنک ٹینکس ہیں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو، پاکستان کے کاؤنسلیٹس کو، پاکستان کی ایمبیسیز کو، ساری دنیا میں، خاص طور پہ واشنگٹن اور جو کونسل جنرلز ہیں ہوسٹن کے اور نیو یارک کے، ان کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب کو اسٹیٹمنٹس دینے کی ضرورت ہے، نیوٹرل ہو جائے، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں رہے، اب پریزیڈنٹ نہیں رہے، مان لیں، مجھے کیوں نکالا والا نعرہ اس کا ہو گیا۔ اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ چلنے کے لیے ایسے اسٹیٹمنٹس دینے کی ضرورت ہے، ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہے جو ان کے ذہنوں سے نکلیں۔ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ ہے، ساری پاکستانی قوم بھی جانتی ہے، چائنیز بھی جانتے ہیں، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران، ترکی کے ساتھ پاکستان کے کیسے تعلقات ہیں، ملائیشیا کے ساتھ، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم ایک طرف جا کے دوسرے کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر اگنور کریں گے تو پھر یہ رزلٹ آئیں گے جیسے کہ ابھی ہوا، اٹھا کے باہر پھینک دیا انہوں نے ماحولیاتی کانفرنس سے پاکستان کو، عمران خان صاحب کو، اتنی ساری چیمپئن شپ جیتنے کے بعد بھی، اور آئندہ بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکن پاکستانیز بہت محنت کر کے، انتہائی محنت کر کے، بہت لگن کے ساتھ ایک انہوں نے مقام حاصل کیا ہے اپنے لیے، پاکستان کے لیے۔ ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر، سینیٹر باب کے پاس ان کا بہت اثر و رسوخ ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے پاس، وہ بڑا بریک تھرو دے سکتے ہیں۔ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، فوکس طارق جاوید کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر طارق محمود کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر اعجاز کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اے پی پیک کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ فیڈرل جج کے لیے نامنیٹ کروا سکتے ہیں، جو کہ بہت مشکل کام ہے، ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں وہ ایسی کروا سکتے ہیں جو پاکستان کے حق میں ہوں اور انڈین لابی کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں۔ فوکس چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔